Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, आज की वीडियो में we'll be talking about the translation, explanation and a very detailed analysis of unit number 4, that is basically one of the most beautiful poems of English literature, रुबाइयात ऑफ उमर खयाम. और इस रुबाइयात ऑफ उमर खयाम को जितनी खूबसूरती के साथ एडवर्ड फिट्स गैरल्ड ने ट्रांसलेट किया है, ऑल्दो कि ये लिटरल ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकती, जो फिलोसॉफिकल थॉट्स या जो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट्स यहाँ पे उमर खयाम ने वहां पे इसके अंदर डाले हैं इस पोम के अंदर, उसको एज इट इज ट्रांसलेट करना, उस स्पिरिचुअलिटी को एज इट इज सामने लेके आना बहुत मुश्किल टास्क था. लेकिन एडवर्ड ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो थॉट्स जो उमर खयाम के थे वो थॉट्स अब तक पहुंचाए जाएं. तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको सिर्फ ट्रांसलेट ना करूं, इसको हर पर्सपेक्टिव से, एक पेपर पर्सपेक्टिव से भी हम इसके वोकैबुलरी का पोर्शन देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, इसके फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, तो एक डिटेल्ड डिस्कशन होने जा रही है. आपसे सिर्फ ये गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए. और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में से आपके फेडरल बोर्ड के 2026 के पेपर में एक स्टेंजा लाजमी आएगा, तो इसको बड़े अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है और हर पर्सपेक्टिव से आपको ये पोम बहुत अच्छे से आनी चाहिए. So, बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए. So without wasting any time, let's get started. Let's start today's discussion. This is page number 44. जल्दी से अपने बुक्स को ओपन कर लें. And yes, you should have something to write on. कोई नोटपैड हो सकता है, कोई स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, ताकि जब आपके साथ इस फॉर्म की ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच, कोई भी लिटरेरी एलिमेंट आपके साथ डिस्कस किया जाए तो जो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप अपने पास हाईलाइट करें, उसको अपने पास लिख लें. आई मस्ट रिकमेंड कि उसको स्टेंजा के सामने लिखिएगा, ताकि उसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप इस फॉर्म को रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स. आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपको वो फॉर्म अच्छे से समझ आ जाएगी. So let's have a close look on the table of contents. As I discussed in the introductory part that we are going to cover different aspects, क्योंकि poetic section है तो इसमें बहुत सारे elements हैं जो हम discuss करेंगे. So I have divided the video in 5 different portions. The very first part is about the introduction. But let me tell you one thing, this is not just about the poem. The introduction is about the poet and the translator as well. तो इसको अच्छे से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, इसको मैंने ब्रीफ रखा है, तो इसको आपने लाजमी सुनना है. टीचर्स के लिए तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Second part is the translation and explanation, और it's not just about the literal translation of the text कि आपको अगर वर्ड्स मीनिंग बता दिए जाएं, आपको एक इंग्लिश की लाइन पढ़ के उसको उर्दू में उसको तर्जुमा कर लिया जाए तो आपको वो पोइट्री अच्छे से समझ आ जाएगी. इट्स अबाउट द डीप थॉट्स, इट्स अबाउट द फिलोसफी एंड द स्पिरिचुअलिटी जो कि उमर खयाम ने इस पोम्स के अंदर, इन लाइन्स के अंदर डाली है, तो उनको समझना, उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको अच्छे से उसकी ट्रांसलेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, उन फिलोसॉफिकल थॉट्स के समझ आएगी, देन यू विल एबल टू डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिटरेरी एनालिसिस. और लिटरेचर का हासिल ये है कि जब आप लिटरेचर अच्छे से पढ़ते हैं तो उसका आप एक उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर आप एक अपना एनालिसिस बिल्डअप करते हैं. ठीक है, तो लिटरेरी एनालिसिस के पोर्शन में हम हर स्टेंजा को देखेंगे कि उसमें जो राइटर है उसका स्टाइल कैसा है, उसका मूड कैसा है और उसकी टोन कैसी है. ठीक है, तो अगर आपने ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन के पोर्शन को अच्छे से समझा है, अच्छे से उस पर आपने अपना एनालिसिस बिल्डअप किया है, तो यू योरसेल्फ विल बी एबल टू डू द पोर्शन. आप खुद से कर पाएंगे और आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा. फोर्थ पार्ट इज अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच. हर एक स्टेंजा को हम देखेंगे, हर एक लाइन को देखेंगे कि इस लाइन में, इस स्टेंजा में पोइट ने कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया और किस तरीके से उसको यूज किया. ठीक है, तो ये पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पार्ट इज अबाउट द वोकैबुलरी. ऑल्दो कि जब आपके साथ ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन का पोर्शन में शेयर करूंगा तो उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त उसके मीनिंग्स आपको मैं बताऊंगा और साथ साथ स्लाइड पे भी मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए उसको रखा है. लेकिन उसके बावजूद एंड पे मैं एक अलग से लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, एक कंपाइल्ड लिस्ट है पूरी पोम की, जितने मुश्किल वर्ड्स हैं उनके उर्दू मीनिंग्स हैं, उनके सिनोनिम्स हैं. तो ये लिस्ट आपको पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और जब आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इस पोम के जो पोइट हैं उमर खयाम, उनके बारे में पढ़ते हैं. उमर खयाम was a Persian polymath poet, mathematician, astronomer and philosopher. He was best known for his timeless collection of quatrains, the Rubaiyat.
His poetry reflects on the fleeting nature of life, the mysteries of existence, and the pursuits of joy. While he made significant contribution to science, it is his lyrical and thought-provoking verses that continue to resonate worldwide. स्टूडेंट्स, उमर खयाम जो थे वो एक बड़े ही फेमस, बड़े ही मशहूर फारसी शायर थे, और ये न सिर्फ शायर थे बल्कि ये बहुत अच्छे रियाजीदान थे, मैथमेटिशियन थे, इल्म फल्कियात इनके पास था, यानी कि सितारों का जो इल्म होता है वो इनके पास था, और बहुत ही कमाल के ये फिलोसोफर भी थे, ये साइंटिस्ट भी थे, लेकिन इनकी जो वजह शहरत बना वो इनकी यही पोम रुबाइयात उमर खयाम, यानी कि ओवरऑल जो इनकी जो वजह शहरत बनी वो इनकी पोइट्री बनी। ठीक है, तो उमर खयाम की जो शायरी है वो हमें ज़िंदगी की तलखियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो वक्त की तेज़ी, ज़िंदगी की नापायदारी और खुशियों की अहमियत के बारे में लिखते हैं, और इनकी बातें जो हैं वो दिल को छू जाती हैं, और लोग पूरी दुनिया से इनकी शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात की जाए इस पोम के ट्रांसलेटर की, इसी उमर खयाम की पोम को जो ट्रांसलेट किया एडवर्ड फिट्जगेरल्ड ने, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। He was an English poet and translator. He was best known for his literary translation of the Rubaiyat of Umar Khayyam. Though not a literal translation, his version beautifully captured the spirit and philosophical depth of Khayyam's quatrains. Fitzgerald's work introduced Persian poetry to the Western world and became widely celebrated for his lyrical grace and meditative tone. स्टूडेंट्स, एडवर्ड फिट्जगेरल्ड जो थे वो इस पोम के ट्रांसलेटर थे। उन्होंने ऑल्दो कि इसकी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं की, लेकिन वो जो रूह उमर खयाम ने इस पोम में दी थी, जो स्पिरिट और जो फिलॉसफी उन्होंने इन लाइंस में जो है वो हमसे शेयर की है, उसको काफ़ी हद तक कामयाब हुए उसको हम तक पहुंचाने में। और ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि फ़ारसी शायरी को सारी दुनिया तक, स्पेशली मगरबी दुनिया तक इन्होंने उसको पहुंचाया, और इन्हीं की बदौलत जो है वो मगरब जो है और मगरब की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उमर खयाम की शायरी से वाकिफ़ हो सकी। अब चलते हैं रुबाइयात ऑफ उमर खयाम की थोड़ी सी डिस्कशन की जानिब। रुबाइयात ऑफ उमर खयाम इज़ सेलिब्रेटेड कलेक्शन ऑफ क्वाट्रेंस, 4-line verses that express deep philosophical reflections on life, fate, time, and the human condition. The selected stanzas in our course invite readers to ponder the impermanence of life in the pursuits of wisdom and contentment in the face of life's uncertainties. तो basically आज जो हम पोम पढ़ने जा रहे हैं, this is रुबाई, और रुबाई कहते हैं 4 लाइन्स को, जिसको इंग्लिश में हम क्वाट्रेंट्स कहते हैं। और ये जो क्वाट्रेंट्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे कोर्स में शामिल हैं, इसमें उमर खयाम ने तकदीर के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और इंसान की हकीकत के बारे में जो है वो एक अपनी गहरी सोच जो है वो हमसे शेयर की है। तो इन इशार में हकीकत पसंदी है, तसव्वुफ है, और शायरी का जो हुस्न है, वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ हमें ब्लेंड हुई नज़र आती हैं। हमारे जो निसाब में जो शामिल रुबाइयात हैं, ये हमें समझाती हैं कि दुनिया आर्जी है, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए हमें अक्ल, शऊर और दिल के सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि रुबाइयात की जो काफिया बंदी है, जो राइमिंग स्कीम है, दैट इज़ बेसिकली कि इसका जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है और फोर्थ लाइन है, ठीक है, इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो राइम करते हैं, जबकि जो इसके थर्ड लाइन है उसका एंडिंग वर्ड जो है वो राइम नहीं करता। वैसे हमारे पास एक स्टेंजा है जिसमें करता है, लेकिन नॉर्मली जनरली ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो A होती है। ठीक है, वो जब आप इसकी लाइंस को देखेंगे, इसके क्वाड्रेंट्स को देखेंगे, आपको वहां पे भी समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, दैट इज अबाउट द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट। जो स्टेंजा के साथ साथ उसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स भी मैंने आपको स्लाइड पर शो कर दिए ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। पहले स्टेंजा में शायर कहते हैं, Awake for morning in the bowl of night has plunged the stone that puts the stars to flight. And Lu, the hunter of the east, has caught the sultan's turret in a noose of light. तो पहले मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स देखते हैं, फिर इसके ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लंज का वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब है थ्रोन फोर्सफुली और सडनली, किसी चीज को किसी दूसरी चीज की जानिब जोर से फेंकना या दे मारना, इसको कहते हैं फ्लंज। थर्ड लाइन में देयर इज एन एक्सप्रेशन लू, दैट इज बेसिकली एन ओल्ड फैशन वर्ड यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन। जब आप किसी की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो करते हैं, उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है, जिसका मतलब है देखो। सॉलिटरी रीपर में पोइट ने एक एक्सप्रेशन यूज किया था, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे कि वो खेत में अकेली है, तो बिहोल्ड इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज टरेट। टरेट
کا مطلب ہے a small tower on top of a large building often seen on castles and palaces. تو محل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے ہیں, اس مینار کو بیسکلی ٹرٹ کہتے ہیں. تو اس کا لٹرل میننگ کیا ہوا؟ مینار. Noose of light, تو نوز کا مطلب ہے a loop with a running knot typically used to trap or tighten around something. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے پھندا. ویسے اس کو رسی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں, لیکن نوز کا مطلب ہوتا ہے پھندا, اور پھندا اس لیے کہ وہ دوسری چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایکسپریشن یہاں پہ یوز کیا گیا. اب اس کے ٹرانسلیشن کی جانب بڑھتے ہیں. Awake for morning in the bowl of night, جاگو کیونکہ رات کے پیالے میں صبح نے, has plunged the stone, ایک بہت زور سے ایک پتھر پھینکا ہے, that puts the stars to flight, جس نے ان ستاروں کو وہاں سے بھگا دی ہے. ٹھیک ہے, تو جاگ جاؤ کیونکہ رات کے پیالے میں صبح نے ایسا پتھر پھینکا ہے جس سے ستارے بھاگ گئے ہیں. اینڈ لو, اور دیکھو, the hunter of the east, مشرق کا جو شکاری ہے, has caught the sultan's turret, کہ سلطان کے جو محل کے جو مینار ہیں اس کو اس نے جکڑ لیا ہے, اس نے اس کو پکڑ لیا ہے. in a noose of light, تو روشنی کے ایک پھندے کے ساتھ سلطان کے مینار کو جکڑ لیا. تو بیسیکلی صبح کا منظر جو ہے وہ شاعر نے پیش کیا, اور کیا خوبصورتی سے منظر پیش کیا ہے کہ بول آف نائٹ, رات کا جو پیالہ ہے, تو رات کو اس نے ایک امیجری کریٹ کی, ایک میٹافوریکل ریپرزنٹیشن ہے رات کی, کہ رات ایک پیالے کی مانند ہے. اور ایک ایسا پیالہ, اسٹوڈنٹس آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا بڑا سا پیالہ ہو جس کے اندر اندھیرا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ ستارے جگمگ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور جب صبح کا وقت ہو تو کسی نے زور سے ایک پتھر پھینکا ہو اس پیالے کے اندر, اس پیالے کے سائڈ پہ جب پتھر لگے گا, اس سے جب وہ پیالہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے وہ سارے کے سارے جو بلیک مٹیریل ہے, جو رات کا وہ ایک اندھیرا ہے, وہ سارے کا سارا وہاں سے اڑ جائے گا, اور جو ستارے ہیں وہ وہاں سے جگنو کی طرح, جیسے آپ کسی جگنو کو بوتل میں بند کر دینا تو آپ اوپر سے جب صبح ڈھکن کھولیں گے تو وہ جگنو سارے وہاں سے بھاگ جائیں گے. تو اس طرح کا ایک منظر جو ہے وہ پیش کیا ہے شاعر نے, کہ پتھر جیسے کسی نے زور سے اس پیالے کو مارا ہو اور اس سے وہ سارے کے سارے وہ بلیک مٹیریل بھی وہاں سے غائب ہو گیا, اور وہ جو سٹارز ہیں وہ انہوں نے اپنی اڑان بھر لی ہے, وہ وہاں سے چلے گئے, یعنی کہ صبح جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور دوسری خوبصورت امیجری, اینڈ لو, اور دیکھو, the hunter of the east, کہ جو مشرق کے شکاری ہے, has caught the sultan's turret, کہ سلطان کا جو وہ محل ہے اور اس محل کے اوپر جو مینار ہیں اس کے اوپر روشنی جو ہے صبح کی وہ حاوی ہو چکی ہے. ایسا جیسے ایک پھندا کسی کی گردن کے گرد آپ پھندا ڈالتے ہیں تو وہ جتنا مرضی چاہے اس پھندے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. تو اسی طریقے سے جو مشرق شکاری ہے, مشرق شکاری بیسیکلی یہاں پہ ایک اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے کہ یہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. کچھ سٹارز کی کانسٹیلیشن ایسی ہے, سٹارز کے ارینجمنٹ ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شکاری ہے. تو یہ بیسیکلی جو آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس نے سلطان کے جو محل ہے اس کے جتنے مینار ہیں اس کو روشن کر دیا ہے, اور اس کو ایسا روشن کیا ہے جیسے وہ جو روشنی ہے صبح کی, اس نے ان کے سارے میناروں کو اپنی جکڑ میں لے لیا ہے اور سارے کے سارے منظر کو اس نے روشن کر لیا. تو بیسیکلی عمر خیام کی یہ ربائی ایک شاعرانہ مگر بیدار کن انداز میں ہمیں کائناتی منظر نامے اور روحانی بیداری کی طرف متوجہ کرتی ہے. اس میں شاعر نہ صرف صبح کے آغاز کا حسین نقشہ کھینچتا ہے بلکہ پس پردہ ایک گہرا فلسفہ اور پیغام بھی دیتا ہے. اسٹوڈنٹس, جاگ جاؤ شاعر کی طرف سے بیسیکلی پکار ہے, اور یہ محض جسمانی نیند سے بیداری کی دعوت نہیں بلکہ فکری, روحانی اور اخلاقی غفلت سے نکلنے کی تاکید ہے. رات کو شاعر ایک پیالہ قرار دیتا ہے, اور ایک گہرا اور تاریک پیالہ, ایک گہرا اور تاریک ظرف جس میں ہر طرف خاموشی, بے خبری اور سکوت چھایا ہوا ہے. اور جیسے صبح طلوع ہوتی ہے تو روشنی کے پتھر اس پیالے میں پھینکتی ہے. یہ پتھر دراصل فجر کی پہلی کرن ہے جو اندھیرے کو توڑتی ہے, ستاروں کو بکھاتی ہے اور ہر شے کو روشنی میں نہلا دیتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, یہ منظر نہ صرف فطرت کا حسین لمحہ ہے بلکہ انسان کے اندر ایک نئی زندگی, ایک نئی حرکت, ایک نئی امید کی علامت بھی ہے. رات کے اندھیرے کو جہالت, غفلت, موت کی سکوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, جبکہ صبح کی روشنی کو علم سے, آگہی سے, حیات نو سے اور جستجو کی علامت جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. شاید اس پورے منظر سے ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ جب کائنات کے ذرے ذرے نے بیداری اختیار کر لی ہے, جب ستارے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جب مشرق کی شکاری زمین پر اپنی روشنی پھیلا رہا ہے, تو انسان تو کب جاگے گا, کب اپنی غفلت سے نکلے گا اور کب اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوگا. یہ ربائی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر صبح ایک نیا موقع ہے. روشنی صرف فطرت کا مظہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ایک شعور کی علامت بھی ہے, اور ہمیں ہر دن اس بیداری کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. ہم نے ایک نئی راہ پر چلنا ہے,
ایک شعور کی راہ پر، ایک علم کی راہ پر، ایک سچائی کی راہ پر، ایک عمل کی راہ پر. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے لٹرل میننگس کی بات کریں تو وہ ٹرانسلیشن میں آپ کو میں نے بتا دی ہے. اگر آپ کے اس کے ڈیپ، اس کی فلسفی میں جائیں تو شاعر ہمیں بیدار ہونے کا کہہ رہے ہیں. اور بیدار ایسا تھوڑی ہے کہ شاعر اپنی شاعری سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 7 بجے اٹھو اور اسکول جاؤ اور بستے پہنو اور واپس آؤ اور کھاؤ پیو سو جو یہ لائف ہے. نہیں، شاعر ہمیں اس چیز سے بیدار کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک ایسی غفلت سے جس غفلت میں پڑھ کے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو شاعر ہمیں جوڑ رہے ہیں کہ اپنی غفلت اور اپنے اوپر جو اپنے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان سے آپ جان چھڑاؤ اور علم کی جو روشنی ہے اس کو حاصل کرو، شعور کی، سچائی کی اور عمل کی. ٹھیک ہے، دس از بیسکلی یو کین سے کہ کال آف ایکشن ہے جو شاعر ہمیں اس فرسٹ اسٹینزا میں بتانا چاہ رہا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ اسٹینزا کی جانب. سیکنڈ اسٹینزا کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے میننگز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں گے. The worldly hope men set their hearts upon turns ashes or it prospers, and anon like snow upon the desert's dusty face, lightning a little hour or two is gone. تو سب سے پہلے ایشز کہتے ہیں the remains of something destroyed or burned. جب آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں تو اس کے جو باقیات ہیں، جو اس کی راکھ بچتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایشز. پراسپر کا مطلب ہے ٹو سکسیڈ، ٹو فلرش، ٹو تھرائیو، اسپیشلی ان ٹرمز آف ویلتھ اور ویل بینگ. کہ جب آپ کے پاس خوشحالی آتی ہے، پراسپیرٹی آتی ہے، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ پھلتے پھولتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پراسپر. اینڈ اینن از این اولڈ فیشن ورڈ، مینس سون اور شارٹلی آفٹر، کہ تھوڑی دیر کے بعد. اس کا لٹرل میننگ ہے. اب اس کے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. The worldly hope men sets their hearts upon، دنیاوی امیدیں جن پر انسان دل لگاتے ہیں، turns ashes، راکھ بن جاتی ہیں، اور it prospers، یا کامیاب ہو جاتی ہیں وقتی طور پر. and anon، اور جلد ہی، like snow upon the desert's dusty face، جلد ہی وہ صحرا کی گرد آلودہ زمین پر برف کی طرح. lightning a little hour or two، کہ چمکتی ہیں، a little hour or two، تھوڑے لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، is gone، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. تو بیسکلی شاید جو ہے وہ اس سٹینزا میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جو کہ انسان کی نیچر ہے، اور انسان کی خواہشات پھر کم بھی نہیں ہوتی، جیسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ہمارے خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اور حدیث شریف کے مطابق انسان جو ہے وہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے. اگر 2 آ جائیں تو وہ تمنا کرے گا 3 آ جائیں. تو اسی طریقے سے وہ تمنا کرتا رہے گا، اور اس کی خواہشات جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خواہشات کبھی بھی کم نہیں ہوتی. تو the worldly hope men set their hearts upon، ایسی خواہشات جس پہ انسان اپنا دل دے چکا ہے. اور بعض دفعہ ہم خواہشات کے پیچھے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں سے بالکل جو ہے وہ مبرہ ہو جاتے ہیں، بالکل ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو turns ashes، تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کی وہ جو امیدیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، آپ کی خواہشات جیسے آپ نے سوچا اس کے مطابق ہو جائے سب کچھ. تو بعض دفعہ آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ راکھ بن جاتی ہیں. اور اٹ پراسپرز، یا آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر پاتے ہیں، اس میں آپ خوشحال ہو جاتے ہیں. اینڈ اینن، اور تھوڑی دیر کے بعد، لائک سنو اپون دا ڈیزرٹس ڈسٹی فیس، جیسے برف کا ایک گولا یا برف ایک گالا آپ کسی ڈیزرٹ میں، کسی صحرا میں اگر آپ رکھتے ہیں، اس ڈسٹی فیس کے اوپر، وہ گرد آلودہ جو صحرا ہے اس کے اوپر جب آپ رکھتے ہیں، لائٹننگ، تو وہ چمکنے لگتا ہے. لیکن اس کی جو چمک ہے a little hour or two، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برف کا گالا جب وہ پگھل جاتا ہے تو وہ جگہ وہاں پہ گیلی ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، is gone، یعنی کہ وہ وہاں سے چلے جاتی ہے. یہاں پہ وہ واقعہ سنا ہوگا بادشاہ کا، کہ بادشاہ اپنے وزیر کو کہتے ہیں کہ یہ میری انگوٹھی ہے، اور وزیر اس انگوٹھی کو لے کے جاؤ اور اس پہ کچھ ایسا لکھوا دو کہ جب میں خوش ہوں تو اس کو دیکھ کے میں اداس ہو جاؤں، اور جب میں اداس ہوں تو اس کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. وہ وزیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس پہ میں ایسا کیا لکھواؤں. تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس پہ وزیر لکھوا کے لاتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہ جب آپ پریشان ہوں گے اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ یہ پریشانی وقتی ہے. اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ اپنی خوشی میں جو ہے وہ آپ پہ سے باہر نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی انگوٹھی کو دیکھیں گے، اس پہ وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ جو خوشی ہے، یہ خوشی بھی میرے پاس ہے، وہ ٹیمپرری ہے. آپ نے وہ پوم پڑھی ہوگی اف، روڈیارڈ کپلنگ کی، جس میں وہ کہتے ہیں، جس میں وہ ایک مینلی مین کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا سامنا ہو خوشی کے ساتھ، فتح کے ساتھ یا فیلئر کے ساتھ،
تو ایسی دونوں صورتوں میں اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں تو دس از دا کوالٹی آف اے مینلی مین. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اعتدال رکھیں. اپنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملے تو اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی نعمتوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. اور جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو آپ اس پہ صبر کریں, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ تقدیر بیسکلی جو ہے دیٹ از فرام اللہ سبحانہ وتعالی, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ جو آپ کی تقدیر ہے وہ شر ہے یا وہ خیر ہے, جو اچھائی ہے برائی ہے, جو بھی آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, من اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب آپ کو لائف میں کبھی خوشی ملے اس پہ خوشی کے اظہار لازمی کریں, لیکن اعتدال کے ساتھ, اور آپ یہ سوچ لیں کہ خوشی میری وقتی طور پہ ہے. اور جب آپ کسی غم میں ہوں تو آپ وہاں پہ بھی یہ سوچیں کہ یہ غم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ان مع العسر یسرا, کہ ایک مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی آپ کو لازمی دیں گے. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت اسٹینزا تھا. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا کی جانب, اور اس اسٹینزا کو پڑھتے ہیں, اس کے میننگز کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے ٹرانسلیشن کی جانب پڑھتے ہیں. There was a door to which I found no key. There was a veil past which I could not see. Some little talk a while of me and thee. There seemed and there no more thee and me. Veil کہتے ہیں پردے کو, a covering that hides something, ایک پردہ, ایک ایسی چیز جو آپ کو کسی دوسری چیز سے ہائڈ کرے, اس سے آپ کو چھپائے. تو سمبولیکلی ریپریزنٹس a barrier of understanding or seeing the truth, کہ آپ کے سامنے سچائی ہے اور آپ کو وہ سچائی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی لیکن آپ کو نظر نہیں آتا, تو ہم کہتے ہیں اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے. آپ ایک چیز کو کرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی اس پہ یقین نہیں کرتے, پھر بھی آپ کا پرسپیکٹو وہ چینج نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بیسکلی آپ سمبولیکلی ایسے کہہ سکتے ہیں. A while, for a short period of time, تھوڑے وقت کے لیے. The basically also an old fashioned word or poetic word ہے, meaning you, used as an object of verb or preposition. تو جب you کا word object place پہ ہو تو اس کے لیے ہم the کا word استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. So there was a door to which I found no key. ایک دروازہ تھا جس کی کنجی مجھے کبھی نہ ملی. There was a veil past which I could not see. ایک پردہ تھا جس کے پار میں کچھ دیکھ نہ سکا. Some little talk a while of me and thee. کچھ وقت کے لیے میں اور تو کی باتیں ہوئی, یعنی کہ میری اور تمہاری باتیں ہوئی. There seemed and then no more of thee and me. پھر ایسا لگا جیسے نہ تو رہا نہ میں رہا. تو اسٹوڈنٹس, عمر خیام کی یہ ربائی انسان کے وجود, حقیقت کائنات اور خالق و مخلوق کے رشتے پر ایک فکری اور فلسفیانہ غور و فکر کا اظہار ہے. شاعر ان سوالات کو اٹھاتا ہے جس کا سامنا ہر باشعور انسان کسی نہ کسی مرحلے پر کرتا ہے. ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہمارے بعد کیا ہوگا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. یہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جس حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹنا بہت ضروری ہے, ہمیں جاننا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سو دروازہ یہاں پہ کسی خاص مقام, کسی سچائی یا کسی الہی راز کی علامت ہے, یعنی وہ دروازہ جس کے پیچھے زندگی اور کائنات کے اصل راز چھپے ہوئے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ دروازہ اس نے دیکھا ضرور مگر اس تک پہنچنے کا راستہ, یعنی اس کی جو کنجی ہے, اس کی جو چابی ہے, اس کے پاس نہ تھی. یہ کنجی, یہ چابی عقل کی ہو سکتی ہے, علم یا الہام کی علامت ہو سکتی ہے. وہ انسان حقیقت کو محسوس تو کرتا ہے مگر اس تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر پاتا. اس کے بعد شاعر ایک اور علامتی تصور پیش کرتا ہے, جیسے ایک پردہ جس کے پاس دیکھنے کی خواہش تھی مگر وہ پردہ اتنا گہرا یا اتنا کثیف تھا کہ اس کے پیچھے کی حقیقت نظر نہ آ سکی. یہاں پردہ انسانی علم و شعور کی محدودیت کا استعارہ ہے, یعنی انسان کتنا بھی کوشش کر لے, کچھ حقائق ایسے ہیں کہ اس کے ادراک سے باہر ہی رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جن کو آج تک انسان ان مسٹریز کو سمجھ نہیں سکا. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلی جو ہماری بک تھی سیکنڈ ایئر کی, اس میں ایک ہمارا چیپٹر اسپیس سے ریلیٹڈ تھا, ہبل ٹیلیسکوپ سے ریلیٹڈ تھا. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہماری اسپیس ہے, اس اسپیس میں جو بلیک مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ رات ہوتی ہے تو ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے نا, وہ بلیک مٹیریل کچھ ایسے سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں جن کے بارے میں اتنی زیادہ ریسرچ کے باوجود بھی
سائنٹسٹ آج تک پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کیا کمپوزیشن ہے، اس میں کیا چیز. تو کائنات کو اتنا زیادہ ایکسپلور کرنے کے باوجود بھی، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان نے کائنات کا 1% بھی ابھی تک اچیو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو کتنی زیادہ انوینشنز ہو چکی ہیں. اور اگر میں صرف ہبل کی بات کروں تو ہبل کی ریسرچ، ہبل کی جو انوینشنز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو ہبل نے وہاں پہ آبزرو کیا، بیسک ناٹ انوینشنز، جو اس نے وہاں پہ آبزرو کیا، اس کی آبزرویشنز اتنی زیادہ ہیں کہ جس کے بارے میں وہ پورا چیپٹر تھا، بہت زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر تھا. اس کے باوجود سائنٹسٹ آج تک کائنات کے 1% کو بھی ایکسپلور نہیں کر پائے. تو بیسکلی یہ جو شاعر ہے اس اسٹینزا میں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کتنا بھی کوشش کر لے، کچھ حقائق اس کے ادراک سے باہر ہی رہتے ہیں. تیسری اور چوتھی لائن میں شاعر اپنے اور کسی اور کے وجود جسے وہ تو کہتا ہے، اس کے درمیان ایک مختصر گفتگو یا تعلق کو ذکر کرتا ہے. یہ تو خدا بھی ہو سکتا ہے، فطرت بھی ہو سکتی ہے، یا خود شاعر کا باطنی وجود بھی ہو سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ ربط، یہ مکالمہ کچھ لمحوں کے لیے تو محسوس ہوا، لیکن پھر اچانک سب کچھ مٹ گیا، نہ میں رہا اور نہ تو رہا. تو یہ فکری کیفیت ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ لمحوں کے لیے آتے ہیں، کچھ فہم حاصل کرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں، کچھ تعلقات بناتے ہیں، مگر بالآخر سب کو فنا ہونا ہے. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، کائنات میں وہ آپ کے تعلقات ہیں، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کا وجود ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. ٹھیک ہے، کل من علیہا فان، کائنات کے سارے چیز کو جو ایک دن فنا ہونے ہیں. تو وجود کا بھید، حقیقت کا پردہ اور شعور کا دروازہ، سب کچھ ایک معمہ رہتا ہے. ساری زندگی ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مسٹریز رہتی ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ربائی بیسکلی انسان کی عاجزی، اس کی محدود علم، اس کا محدود فہم اور زندگی کی بے ثباتی کو گہرائی سے بیان کرتی ہے. شاعر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم غرور علم سے نکل کر تسلیم کریں کہ ہر چیز کو جاننا ممکن نہیں، اور اصل حقیقت شاید اس پردے کے پار ہے جہاں صرف خاموشی اور فنا ہے. اور اسٹوڈنٹس، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میں انسان ذرہ بے نشاں ہوں، اور میں انسان اگر اپنے خود کی تخلیق پہ غور کروں کہ میری تخلیق کس انداز سے ہوئی، میں جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوں، میں مٹی سے بنا ہوں، اور میں ایسی کھنکتی مٹی سے بنا ہوں جس میں ویجیٹیشن نہیں ہوتی، جس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. تو اللہ پاک نے مجھے کس طریقے سے جو پیدا کیا. اور اگر میں اپنی ذات کا کمپیریزن کروں، اس ساری کائنات جس میں کروڑوں اور اربوں قسم کے سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی باڈی جو ہے، ایک چھوٹی سی ہماری کہکشاں گلیکسی جو ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو زمین اس میں بالکل ایک تنکے کے مانند ہے. اور جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے پیسہ آ جائے، علم آ جائے، تو وہ اپنے پیسے کے جو وہ غرور ہے اس میں آ جاتا ہے، اپنے سٹیٹس کے غرور میں آ جاتا ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ شاید میں کائنات کی سب سے بڑی چیز ہوں، میں اس پورے ایریا کا ڈون ہوں، اور میرے پاس پاورز ہیں، میرے پاس حاکمیت ہے. تو شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بڑی محدود چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جائے وہ علم جو ہے وہ بہت ہی محدود علم ہے. تو یہ اس کی جو ہے فلسفی تھی، اور یہ اس کی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن تھی. فورتھ سٹینزا کی بات کی جائے تو the moving finger writes and having writ moves on, nor all thy piety or wit shall lure it back to cancel half a line, not all thy tears wash out a word of it. So basically writ کا مطلب an old fashioned past tense of write, here it means written. ٹھیک ہے، یہ بھی اولڈ فیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فورتھ سٹینزا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ اولڈ فیشن ورڈ، یعنی کہ اس زمانے میں جو ورڈز یوز کیے جاتے، اور اولڈ فیشن ورڈ جب آپ اپنی پوئٹری میں یوز کرتے ہیں تو آپ کی پوئٹری میں ایک عجیب قسم کا ایک حسن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. Die is also an old fashioned word, اور poetic word meanings your. wit کہتے ہیں انٹیلیجنس کو، مینٹل شارپنس کو، کلیورنس کو، چلاکی کو. ٹھیک ہے، لور کہتے ہیں to tempt or attract someone often by offering something desirable، کسی چیز کو بہلانا، کسی کو پھسلانا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسی چیز آفر کریں جس سے وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے. So that is basically lore. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. The moving finger writes and have writ، لکھنے والی انگلی یعنی کہ تقدیر لکھتی ہے، اور جو کچھ لکھ دیا moves on، وہ آگے بڑھ جاتی ہے. Nor all thy piety nor wit، نہ تیری عبادت نہ تیری عقل shall lure it back to cancel half a line، نہ اسے واپس لا سکتی ہے، اور نہ ہی ایک آدھی سطر، ایک آدھی لائن بھی مٹا سکتی ہے. Nor all thy tears wash out a word of it، اور نہ ہی تیرے آنسوں اس کا ایک لفظ تک مٹا سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ ربائی وقت، تقدیر اور انسان کی بے بسی پر عمر خیام کی گہری فکر کی عکاسی کرتی ہے. اسٹوڈنٹس، یہ انگلی جو لکھتی ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے. ہماری تقدیر میں جو لکھا جا چکا
وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. ہماری تقدیر میں موت لکھی جا چکی, ہماری تقدیر میں موت کس انداز سے ہوگی یہ لکھا جا چکا, تو اس کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. تو پہلی لائن میں شاعر بتاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک تحریر کی مانند ہے جو لکھی جا رہی ہے, اور جو کچھ لکھ دیا گیا وہ مٹایا نہیں جا سکتا. یہ تحریر ہمارے اعمال, ہمارے فیصلے اور وقت کے گزرنے کا استعارہ ہے. پھر سیکنڈ لائن میں شاعر اس تصور کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ انگلی آگے بڑھ جاتی ہے تو انسان کی عبادت, اس کی علم و حکمت, کوئی بھی چیز اس انگلی کو واپس نہیں لا سکتی, تاکہ اس کو روک دیا جائے یا اس میں جو اس انگلی نے لکھ دیا اس کو مٹایا جا سکے. جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, بس اس میں اب تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی سطر میں شاید جو ہے اس بے بسی کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے. انسان کے آنسوں, اس کے پچھتاوے, اس کے ندامت, سب کچھ مل کر بھی اس تحریر کا ایک لفظ تک مٹا نہیں سکتی. یعنی ماضی میں جو کچھ ہم نے کیا, چاہے وہ غلط ہو درست ہو, اس کا اثر باقی رہتا ہے اور وقت دوبارہ نہیں آتا. جو آپ نے کر لیا اب وہ وقت واپس جو ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ رباعی انسان کی اختیار اور تقدیر کے بیچ توازن کا ایک گہرا فلسفہ پیش کرتی ہے. اگرچہ انسان کو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں سے اختیار دیا, لیکن کچھ فیصلے وقت اور قدرت کی لکھی ہوئی اس تحریر کا حصہ بن جاتے ہیں جن کو پلٹا نہیں جا سکا. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل جو ہے وہ موت کی ایک ایگزامپل دی کہ آپ دنیا بھر کے جو ہے وہ علم اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ دنیا بھر کی طاقتیں اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ کے اندر حکمت اور بصیرت کے جو ہے وہ علم و عرفان کے سمندر آپ کے اندر بہتے ہیں, لیکن آپ موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. جو موت جس جگہ پہ جس طریقے سے آپ کو جتنے لکھی جا چکی ہے اس سے زیادہ, اس سے پہلے آپ کو موت نہیں مل سکتی, اس کے بعد نہیں مل سکتی. جو رزق آپ کے حصے میں لکھ دیا گیا تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جتنا آپ کو رزق لکھا گیا آپ کے حصے میں وہ رزق آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے. تو آپ کو کہاں سے ملے گا, یہ سب کچھ ہمارے ایک تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو اسٹوڈنٹس بیسکلی بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن آپ اس اسٹینجا سے لے سکتے ہیں کہ دیکھیے پاسٹ میں جو کچھ آپ نے کر لیا وہ تو واپس نہیں آئے گا اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. جو کچھ آپ نے کر لیا, ہاں آپ اس پہ توبہ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ آپ کو ندامت ہو سکتی ہے, لیکن جو کچھ آپ نے کر لیا وہ ایک آپ کے ذہن میں, ایک آپ کے دل میں وہ بات رہتی ہے کہ میں نے اس موقع پہ وہ گناہ میں نے کیوں مجھ سے سرزد ہوا, وہ میں نے کیوں کیا, اس پہ آپ کو ندامت رہتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو چیز بہت زیادہ محبوب ہے, لیکن آپ اس پل کو چینج نہیں کر سکتے. اب آپ ماضی میں جا کے اس کو چینج نہیں کر سکتے. فیوچر ہم نے دیکھا نہیں ہے, فیوچر کے بارے میں ہم آن دا بیسس آف ریسنٹ ایکشنز وی کین پریڈکٹ سم تھنگ, لیکن آپ ایگزیکٹلی فیوچر کو چینج نہیں کر سکتے, ایگزیکٹلی آپ فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو پریزنٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ کو چینج کر لیں. تو اگر ہم اپنے حال کو سنوار لیں, اب جو ہماری جو بھی کام ہیں, جو بھی ہم ایکشنز لیتے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, اگر ہم اس کو چینج کر لیں, اگر ہم اس میں ایک اچھائی لے کے آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں, اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی کریں, ہمارا عمل اور ہمارا جو فیصلے ہیں اس میں ہمیں سنجیدگی برتنی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ اسٹینزا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ففتھ اسٹینزا کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے ٹرانسلیشن کی جانب بڑھیں گے. Yet that spring should vanish with the rose, that youth's sweet scented manuscript should close, the nightingale that in the branches sang, and whence and whither flown again, who knows. تو بڑی خوبصورت لائنز ہیں. وینش کا مطلب ہے to disappear suddenly or completely, غائب ہو جانا کسی چیز کا. مینوسکرپٹ کہتے ہیں مسودے کو, ڈاکیومنٹ کو, a written or typed document. Here it symbolizes the story or record of youth. نائٹنگیل کہتے ہیں بلبل کو, a small bird known for its beautiful and melodious singing, often used symbolically in the poetry. آپ پڑھیں گے اس کو اس فارم میں The Solitary Reaper میں اس برڈ کا ذکر وہاں پہ آئے گا. And whence and whither flown again, whence کہتے ہیں from where. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. Yet that spring should vanish with the rose of source, کہ بہار گلاب کے ساتھ ختم ہو جائے گی. That youth's sweet scented manuscript should close, اور جوانی کی خوشبو سے بھری کتاب بند ہو جائے گی. The nightingale that in the branches sang, وہ بلبل جو شاخوں میں نغمے گاتی تھی. And whence and whither, کب اور کہاں گئی. Flown away, who knows, تو وہ جو بلبل آ کے چہچہاتی تھی برانچز پہ, وہ کب آئی کہاں گئی کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا. یہ رباعی بیسکلی زندگی کے خوبصورت لمحوں کے ختم ہو جانے کے احساس کو شاعرانہ انداز میں بیان کرتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ
خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، ہمیں پسند ہے نہیں پسند، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، سب نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. لیکن اس اسٹینزا میں شاعر کہتے ہیں کہ جتنی بھی خوبصورت لمحات ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. شاعر افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسے ہی گلاب مرجھا جاتا ہے بہار بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ علامت ہے کہ جیسے ہی خوشی یا جوانی کا لمحہ گزر جائے پورا موسم جیسے رخصت ہو جاتا ہے. جوانی کی خوشبو سے بھری کتاب سے مراد جوانی کے دن ہیں جو بہت حسین ہوتے ہیں لیکن جلد ہی بند ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں ہم ابھی بھی جوان ہیں، لیکن ہم اگر اپنے بچپن کو دیکھیں تو اسٹوڈنٹس اب اپنے بچپن کے کچھ واقعات کو ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ لمحات کس طریقے سے ہم شرارتیں کرتے تھے، کس طریقے سے ہم کزنس مل کے جو ہے وہ لوگوں کے بیل بجا کے بھاگ جاتے تھے یا فلاں کے باغ میں جا کے اس کے امرود توڑ کے وہیں پہ چھپ کے کھاتے تھے. تو کتنا ایک مزیدار سا سین. اور یہ چیزیں جب آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی چہرے پہ ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ آتی ہے. ایک ایسی مسکراہٹ جو 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 دنیا کی آرٹیفیشل چیزیں ان سے بہت ہٹ کے ہوتی ہے. تو جب ہم ایسی چیزوں کو جب سوچتے ہیں تو ہم بڑے مسکراتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ یہ جوانی ہے، یہ جوانی کی رنگینیاں جو آج ہم اپنی لائف کو جی رہے ہیں اور اس لائف کا ایک ایک پل انجوائے کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ ساری کی ساری رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، جیسے کوئی خوبصورت کہانی ختم ہو جائے. ہماری دو مصرے جو ہیں وہ بلبل کی آواز کے بارے میں ہیں جو شاخوں میں کسی زمانے میں گاتی تھی. یعنی وہ خوشیاں، وہ نغمے، وہ لمحے جنہوں نے ہماری زندگی کو روشن کیا. لیکن اب وہ کہاں چلے گئی، اب وہ کہاں سے آئی کہاں گئی کوئی نہیں جانتا. کہ وہ خوشیاں ایک زمانہ تھا کہ ہم سب مل بیٹھتے تھے، ہم سب اکٹھے ہوتے تھے، ہم سب وہ خوشی کے پل لائف کو انجوائے کرتے تھے. لیکن جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آ جائیں گے، جب آپ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کی دوڑ میں، اور کسی زمانے میں نا ہمیں ایک ٹوائے دے دیا جاتا تھا اور وہ ٹوائے ہمارے لیے دنیا ہوتا تھا. کسی زمانے میں آپ نے خواہش ظاہر کی ہوگی کہ مجھے ایک ڈال چاہیے، مجھے ایک ڈال ہاؤس چاہیے، مجھے کچھ برتن چاہیے اس کے لیے. تو وہ ایک چھوٹی سی دنیا کے اندر آپ اپنے آپ کو محظوظ کرتے تھے اور آپ ایسے خوش ہوتے تھے جیسے دنیا آپ کی ان ٹوائز کے اندر سمائی ہوئی ہے. اب جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو بیوی بچے، پیسہ، دنیاوی دولت، دنیاوی شہرت، یہ ہمارے ٹوائز بن جاتے ہیں اور ہمیں ان کے اندر لذات آنے لگتی ہیں اور ہم وہ جو خوبصورت چیزیں کسی زمانے میں ہمیں انسان ہونے کے احساس دلاتی تھی اور خوشیوں کو انجوائے کرنے کے احساس دلاتی تھی. تو آپ نے اسی لیے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی. تو بھائی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوشیاں، جوانی، زندگی کے حسین لمحات، ان کو ضائع نہ کریں کیونکہ وہ لمحے بہت جلد ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں. آج جو آپ کے پاس ہے دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ کنسیڈر. آپ کے پاس آپ کے والدین ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس آپ کے خوشی کے لمحات جو ابھی آپ جی رہے ہیں، دس از بیسکلی این ایسنس، دس از بیسکلی این ایسٹ فار یو. یہ آپ کے پاس احساس ہے، اس کو خوب جئیں، اس کو ایسے جئیں کہ آپ کو اس پل میں رہ کے، اس پریزنٹ میں رہ کے آپ کو اچھے سے جینا ہے کیونکہ کل یہ لمحات جو ہیں وہ ماضی بن جائیں گے. اسٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ڈسکشن کی جانب، دیٹ از بیسکلی دا لٹرلی انالیسس، اور ہم اسٹینزا وائز لے کے چلیں گے. پہلا اسٹینزا ہم نے پڑھا تھا اویک فار مارننگ ان دا بول آف نائٹ. ہم دیکھیں گے اس میں رائٹر کی ٹون کیسی تھی، اسٹائل کیسا تھا، موڈ کیسا تھا. تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ٹون جو تھی پوئٹ کی، دیٹ از ارجنٹ اینڈ ریفلیکٹیو. ریفلیکٹیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک خاص پوائنٹ کو لے کے، کسی ایک خاص چیز کو لے کے اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا اس کے بارے میں، دیٹ از کالڈ ریفلیکٹیو. تو ٹون ریفلیکٹیو آپ تمام کے تمام اسٹینزاز میں لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ٹرک بھی بتائی تھی کہ اگر آپ کے پیپر میں کسی اسٹینزا کو لے کے یا کسی لائن کو لے کے آپ سے اس کی ٹون پوچھے گی تو آپ اس میں ریفلیکٹیو لکھ سکتے ہیں. مطلب وہ شاعر کی ریفلیکشن ہے اس اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو جو ریفلیکٹیو ٹون تھی اس کی ارجنٹ ٹون تھی. ارجنسی دکھائی دی گئی نا کہ جاگو، اٹھو، جلدی سے اٹھو کیونکہ جو ہے وہ سورج کی کرن جو ہے وہ آ گئی اور اس نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو ارجنسی اس میں پائی جا رہی. تو اس کی جو ٹون تھی وہ ارجنٹ تھی اور ریفلیکٹیو تھی. سیکنڈ اسٹینزا کی بات کی جائے تو سیکنڈ اسٹینزا تھا the worldly hope men set their hearts upon، اور اس کی ٹون کی بات کی جائے تو فلوسافیکل ٹون تھی جو کہ ہم تمام لائنوں میں لکھ سکتے ہیں. اینڈ سم ویئر اسکیپٹیکل یعنی ڈاؤٹ فل تھی، سسپیشیس تھی، انسرٹن یا انکنونسڈ، مشکوک کہتے ہیں اس کو اردو میں. تو اس طرح کی ٹون تھی. اسٹائل کی بات کی جائے تو اسٹائل سمبولک تھا. اگین یہ سمبولک بھی آپ سارے کی ساری لائنس میں لکھ سکتے ہیں. اینڈ میٹافوریکل، کمپیئرنگ ہیومن ہوپس ٹو ایشز، انسان کی جو امیدیں اس کو آپ راکھ سے تشبیہ دیتے ہیں. اینڈ سنو آن ڈیزرٹ، اور ایک ایسے برف کے گالے سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں
جو کہ صحرا میں پڑا ہوا ہے یعنی وقتی طور پہ. تو یہ اس کا سٹائل بڑا خوبصورت سٹائل تھا, میٹافوریکل اس کا سٹائل تھا. موڈ کی بات کی جائے تو اس کا موڈ جو تھا وہ ٹرانزینٹ تھا اینڈ میلنکولک تھا. ٹرانزینٹ کا مطلب ہوتا ہے عارضی, وقتی, جو زیادہ دیر تک نہ ٹکے. اور میلنکولک تھا, اس میں میلنکلی تھی, اس میں غم تھا, اداسی تھی. تو بیسکلی اٹ کریٹس اے سینس آف امپرماننس اینڈ فیوٹیلٹی. فیوٹیلٹی کہتے ہیں بیکار ہونا, بے فائدہ ہونا, لا حاصل پن, کہ ہم جو ہے وہ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دا ورلڈلی ہوپس ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مل بھی جائیں تو وہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں, وہ آپ کو زیادہ دیر تک وہ اس سے آپ کو پلیئر نہیں ملتا. تو یہ بیسکلی بے قاعدگی یا لا حاصل پن یا کسی ایسی کوشش کی بات کی جا رہی ہے جس کا جو ہے وہ کچھ بھی نتیجہ کوئی آپ کا پرماننٹ سولوشن نہ ہو, ٹھیک ہے, ٹیمپرری سولوشن ہو. سو دس از دا موڈ آف دا اسٹینزا. تھرڈ اسٹینزا کی بات کی جائے تو دیر واز اے ڈور ٹو وچ آئی فاؤنڈ نو کی. یہ ہمارے پاس اسٹینزا تھا. اس کی ٹون کی بات کی جائے تو اس کی ٹون مسٹیریس تھی, اور مسٹیریس سے مراد ہے پر اسرار قسم کی تھی, یعنی کہ شاعر نے کہا نا کہ ایک دروازہ ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا حقیقتیں ہیں وی ڈونٹ نو. تو ایک سیکرٹ جو ہے وہ اس میں ٹاک تھی. ایک ایسا پر اسرار قسم کی باتیں کی گئی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. اور ایگزسٹنشیل کا مطلب ہوتا ہے وجود سے متعلق اور زندگی اور اس کے مقصد پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دس از بیسکلی کالڈ ایگزسٹنشیل, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ٹون تھی. اسٹائل کی بات کی جائے تو اسٹائل واز ایلیگوریکل سجیسٹنگ ڈیپر اسپرچوئل اینڈ میٹافزیکل ٹروتھ. ایلیگوریکل کا مطلب ہوتا ہے تمثیلی, علامتی, ایسی کہانی یا نظم جس کے پیچھے گہرا مطلب یا اخلاقی سبق ہو. اور میٹافزیکل ٹروتھ ہوتا ہے وہ سچائیاں جو جسمانی دنیا سے بالا تر ہوں اور جن کا تعلق روح کے ساتھ, وجود کے ساتھ, خدا, وقت یا زندگی کے بڑے بڑے سوالات کے ساتھ ہو. دیٹ از کالڈ میٹافزیکل ٹروتھ, وہ سچائیاں, ٹھیک ہے. موڈ کی بات کی جائے تو اس کا موڈ جو ہے دیٹ واز پینسو اینڈ سورفل. پینسو سے مراد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا, خاموشی سے سوچنے والا, یا اداس یا سنجیدہ. اور سنجیدہ ناظرین جب آپ کسی چیز پہ غور کرتے ہیں دیٹ از کالڈ پینسو, ٹھیک ہے. سورفل یعنی کہ اس میں بھی غم تھا. ایووکس اے فیلنگ آف ہیلپلیسنس ان دا فیس آف لائفز ان نون. کہ زندگی کی بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن کو ہم پا نہیں سکتے, جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. سو دس از بیسکلی فیلنگ آف ہیلپلیسنس ان دس اسٹینزا. فورتھ اسٹینزا کی بات کی جائے تو فورتھ اسٹینزا ہمارا تھا دا موونگ فنگر رائٹس اینڈ ہیونگ ریڈ. اس کی ٹون کی بات کی جائے تو ٹون واز انیویٹیبل. انیویٹیبل سے مراد ناگزیر ہو کوئی چیز جو ہر حال میں ہونا ہے, جسے بچا نہ جا سکے, ٹھیک ہے. اینڈ تھاٹفل, سوچ بچار, کنٹمپلیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں. سیریس تھی اس کی ٹون, سنجیدہ, پروکار قسم کی, خاموش, ایک ایسی گہری چیز جس پہ آپ جو ہے وہ آپ غور کریں. اٹ اسپیکس ود فائنلٹی, سم تھنگ از فائنل, یو کین ناٹ چینج دیٹ. تو دس از دا ٹون آف دس اسٹینزا. اسٹائل کی بات کی جائے تو اسٹائل واز ڈائڈیکٹک, یعنی کہ جس میں نصیحت ہو, نصیحت آموز, سبق دینے والا یا سبق سکھانے والا. اینڈ ایپیگرامیٹک, ایپیگرامیٹک سے مراد ہے مختصر اور معنی خیز, جس میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہو. delivering a strong philosophical truth with poetic precision. موڈ کی بات کی جائے تو اس کا موڈ جو ہے وہ سیریس تھا, ریفلیکٹیو تھا. instills a sense of acceptance towards fate and irreversible action. کچھ ایسے ایکشنز ہیں جن کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, جو کچھ لکھا جا چکا, جو آپ نے پاسٹ میں کر لیا, آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اور سینس آف ایکسیپٹنس کہ سم تھنگ ہیز بین ریٹن, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس کی جو ہے یہ اس کا موڈ تھا. ففتھ اسٹینزا کی تو ففتھ اسٹینزا ہمارے پاس تھا یٹ آر دیٹ اسپرنگ شوڈ وینش ود دا روز. اس کی اگر ٹون کی میں بات کروں تو ٹون واز لیمنٹنگ اینڈ نوسٹیلجک. نوسٹیلجک ہوتا ہے یادوں میں گم ہونا, ماضی کی خوشگوار یادوں کو یاد کر کے اس پہ اداس ہونا یا اس پہ خوش ہونا. تو دس از کالڈ نوسٹیلجک. اسٹائل کی بات کی جائے تو اسٹائل واز رومانٹک اینڈ سمبولک, یوزنگ نیچرل امیجری ٹو کنوے دا اینڈ آف یوتھ اینڈ جوائے. اور اگر اس کے موڈ کی بات کی جائے تو موڈ ریگریٹفل تھا, پشیمان, افسوس کرنے والا, کسی غلطی یا موقع کے کھو جانے پر دکھ کا جو احساس ہونا, اس کو کہتے ہیں ریگریٹفل. اینڈ وسٹفل, ایکسپریس سورو اوور دا فلیٹنگ نیچر آف بیوٹی اینڈ لائف. تو دس واز دا موڈ آف دا ففتھ اسٹینزا. آئی ہوپ کہ یہ انالیسز آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئے گا. اس میں ایک ٹرک میں آپ کو بتا دوں گی, ساری کی ساری پوم جو تھی وہ فلوسافیکل تھی, ساری کی ساری پوم جو ہے وہ کنٹمپلیٹیو تھی, ریفلیکٹیو تھی. تو یہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو آپ تمام کے تمام اسٹینزاز میں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں فگرز آف اسپیچ کی. اور اگر ہم پہلے اسٹینزا کی بات کریں تو اس میں میٹافر استعمال ہوا, اس میں پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی, اس میں نیوٹریشن استعمال ہوئی, اس میں امیجری استعمال ہوئی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فگرز آف اسپیچ ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے کوشش کی 4-5 جو ہے وہ ہر اسٹینزا میں سے میں فائنڈ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. تو بول آف نائٹ کمپیئرز دا نائٹ اسکائی ٹو اے بول. تو دس از دا ایگزامپل آف میٹافر. مارننگ ہیز فلنجڈ دا اسٹون گیوز ہیومن ایکشن ٹو مارننگ.
So this is the example of personification. آپ اس کو imagery بھی کہہ سکتے ہیں. Stone that puts the stars to fly, تو اس میں س sound, stone S سے start ہو رہے, stars بھی S سے اور similar sound سے start ہو رہے ہیں. So that is why this is the example of alliteration, جس میں S sound جو ہے وہ س sound repeat ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس امیجری کی بات کی جائے تو آلموسٹ ہر اسٹینزا میں آپ کو بڑی ویوڈ قسم کی, بڑی کلیئر قسم کی آپ کو امیجری ملے گی. تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو امیجری ہے وہ ویژول امیجری ہے, آڈیٹری امیجری ہے, گسٹیٹری ہے, وہ جتنی بھی اس کی ٹائپس آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ فرسٹ اسٹینزا میں جو امیجری یوز ہوئی ہے وہ کون سی امیجری ہے. سیکنڈ اسٹینزا کی بات کی جائے تو اس میں میٹافر کا استعمال ہوا ہے, الٹریشن ہے, سمبولزم کا استعمال ہوا ہے, کنٹراسٹ کا استعمال ہوا ہے. میٹافر ٹرنز ایشز, اکویٹس failed hopes to ashes. Snow upon the desert's dusty face is a metaphor for something beautiful yet short-lived. Alliteration کی بات کی جائے تو desert's dusty face, تو یہاں پہ the sound has been used, so this is the example of alliteration. Symbolism کی بات کی جائے تو پوری کی پوری فارم میں symbolism یوز ہوا ہے. Ashes symbolize failure or loss. Snow symbolizes temporary success or fleeting beauty. Contrast کی بات کی جائے تو ashes اور prosperity یعنی prosperous کا جو comparison یوز ہوا ہے, تو this is basically contrast. ٹھیک ہے, تو these are some of the figures of speech in second stanza. تھرڈ اسٹینزا کی بات کی جائے تو اس میں میٹافر, سمبولزم, ریپیٹیشن, اینٹیتھیسس میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں. میٹافر کی بات کی جائے تو ڈور اینڈ کی ریپرزینٹ دا مسٹریز آف لائف اینڈ دا ان نون ٹروتھس آف ایگزسٹنس, تو یہ میٹافر استعمال ہوئے ہیں. اگین اس کو آپ سمبولزم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ویل سمبلائزز دا انسین اسپرچل ورلڈ اور نالج بیونڈ ہیومن گراسپ, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ سمبلز استعمال ہوئے ہیں. ریپیٹیشن کی بات کی جائے تو دیر واز, ریپیٹیشن گیوز اے ریتمک سولم ٹون, تو ریپیٹیشن یہاں پہ یوز ہوئی ہے. اور اینٹیتھیسس کی بات کی جائے می اینڈ دی, نو مور آف دی اینڈ می کنویز دا فلیٹنگ نیچر آف ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اینٹیتھیسس کیا ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور مجھے ڈفرینس بھی بتائیں گے کہ آکسیمورون اور اینٹیتھیسس میں کیا فرق ہوتا ہے. فورتھ اسٹینزا کی بات کی جائے تو اس میں پرسونیفیکیشن ہے, میٹافر ہے, ایلیٹریشن ہے, آئرنی ہے. The moving finger writes, gives the finger human ability to write and move. So this is the example of personification. If we talk about metaphor, finger symbolizes fate or time, writing the story of life. آپ اس کو symbolism بھی کہہ سکتے ہیں. Alliteration کی بات کی جائے تو writes and writ, wash out a word, enhances musicality. And irony بھی استعمال ہوئی ہے, emphasizes the helplessness of humans to undo what has been done. So these are the examples of some of the examples of figures of speech in this stanza. Fifth stanza کی بات کی جائے تو اس میں we have symbolism, metaphor, imagery, rhetorical questions. اور spring اس میں symbolize کرتی ہے youth کو, rose represent کرتا ہے beauty and joy کو. metaphor کی بات کی جائے تو youth sweet scented manuscript compares youth to a fragrant written story. تو آپ اس کو symbolism بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں آپ imagery بھی کہہ سکتے ہیں, ہر لحاظ سے آپ اس کو represent کر سکتے ہیں. Imagery کی بات کی جائے تو Nightingale sang gives beautiful description of the bird's voice symbolizing joy or the soul. Again اس کو بھی آپ symbolism کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو imagery کی perspective سے آپ کے سامنے present کیا ہے. Whence and whither, who knows, تو یہ بھی rhetorical question ہے کہ کب اور کہاں. بیسکلی یہ جو شاعر نے کہا ہے کہ کون جانتا ہے, تو بیسکلی وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا. دس از rhetorical style, rhetorical expression, emphasize uncertainty and mystery. اسٹوڈینٹس اب بڑھتے ہیں اس پوم کے لاسٹ پورشن کی جانب, دیٹ از بیسکلی ووکیبلری, جس میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ لسٹ شیئر کروں گا. آلدو کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اس کے میننگس, لیکن پھر بھی میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ میں یہاں پہ بتا دوں. سو plunge means thrown, heard. Loo means behold, look. Turret means tower or spire. Noose means loop or snare. Ashes means remains or dust. Prosper کا مطلب ہے succeed, flourish. Anon means soon, shortly. Veil means covering, curtain. A while means briefly, for a while. Thee means you. Writ کا مطلب ہے written. Thy means your. Wit means intelligence or cleverness. Lure means attract or tempt. Vanish means disappear or fade. Manuscript means document or writing. Nightingale is a songbird جس کو اردو میں بلبل کہتے ہیں. Whence, from where. ویدر کا مطلب ہے ٹو ویئر, اور فیٹ کا مطلب ہے ڈیسٹینی اور فارچون. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جو ڈسکرپشن ہے, جو ساری کی ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. سو اسٹوڈنٹس, دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ کہ اس پوم کو آپ نے ہر پرسپیکٹیو سے اچھے سے سمجھا ہوگا اور آپ نے اس کے ہر ایک ایلیمنٹ کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اگر کوئی بھی سجیشن ہے یا کوئی چیز آپ اس پوم کے حوالے سے یا جنرلی کوئی بھی چیز اکیڈیمک کے لیے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں,
کچھ آپ کو اکیڈمک اسسٹنس چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا, اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ اس پہ نئے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ.